किस नंबर 4। वो कोई जवाब दिए बिना बाहर निकल गया। ठोकर मारने को राह में पड़ी कोई चीज़ ना मिली तो इस जोर से मुक्का दीवार पर मारा कि अपना ही हाथ जख्मी कर डाला। 6 साल 4 महीने 18 दिन बाद जिस वक्त उनकी बेटी ने इस घर में कदम रखा, उस वक्त मुसलमानों की मसाजिद से फजर की आवाज़ें कानों में पड़ रही थीं। वो लपक कर आगे बढ़ी और फिर ठटक कर रुक गई और फिर अपनी कम अक्ली पे खुद ही हंस पड़ी कि आज भी वो अपनी बेटी को 3 साल 10 माह 18 दिन की बच्ची समझे हुए थी, जिसे वो देखते ही झपट कर अपनी गोद में उठा लेती। हालांकि उन्होंने तो इस जुदाई का पल पल गिन रखा था। वो माथे पे हाथ मारते हंसते हुए आगे बढ़ी और उसे अपनी बाहों में ले लिया, अपने गले से लगा लिया। बच्ची को शायद ये मिलन, ये मिलाप पसंद न आया था, या उसे अब इस दीवानी ममता की ज़रूरत न रही थी। वो इनकी बाहों में कसमसा कर रह गई। गायत्री देवी ने आहिस्ता से उसे खुद से अलग किया और उसे गौर से देखा। वो उनकी बेटी, उनकी दुर्गा कहाँ थी? दुर्गा होती तो ऐसी गैर, ऐसी अजनबी नज़रों से उन्हें देखती भला? ये हमें नहीं पहचानती गायत्री। रामेश्वरी ने अपनी सजी संवरी बीवी पर निगाह डालते हुए बहुत दर्द, बहुत जब्त से कहा और कमरे में चले गए। ये हमें नहीं पहचानती, हम तो पहचानते हैं ना। नंदलाल ने उनके सर पर हाथ रखते हुए बच्ची की तरफ देखा, जिसका नक्श नक्श गायत्री देवी से चुराया हुआ था, और उसके बाएं कान की सुर्ख लो पहली निगाह पड़ते ही हादसे में महफूज रह जाती। यही तो वो निशानी थी जिसने कल उन्हें चौंकाया था, और फिर वो सारी मालूमात लेकर ही चौधरी नगर से निकले थे और उन्हें मुतल्ला किया था। आज इतने सालों बाद वो अपनी बहन और अपने बहनोई के सामने सुर्खरू हुए थे, सर उठाकर बात करने के काबिल हुए थे। गायत्री देवी ने भाई पर से नजरें हटाकर फिर अपनी बेटी की तरफ भीगी नजरों से देखा, जो बार बार अपने सर पे ओढ़ा हुआ दुपट्टा ठीक कर रही थी, जिसके हाथ में एक पैराशूट बैग था। उन्होंने उसका चेहरा हाथों में थाम कर उसके माथे पे रसारों पे कई बोसे दिए और फिर से अपनी बाहों में भर लिया। इतनी छोटी सी थी जब खोई थी, वक्त तो लगेगा ना पहचानने में, अपना समझने में। उन्होंने उसके बालों पे अपने लब रखते हुए दिल को समझाया और खुद को तसल्ली दी, मगर वक्त, दिन, फिर महीने, फिर बरस बन बन कर बीत गया। उनकी बेटी ने उन्हें कभी अपना ना समझा, ना माना, ना उन्हें माँ कबूल किया और ना ही रामेश्वरी को बाप। वो अब रामेश्वरी को देदी ना पुकारती, डैडी कहती, वो भी इतने सपाट और बेतासुर लहजे में कि वो सोचते कि वो बहरे क्यों नहीं हो जाते। वो अब उनकी थोड़ी को दोनों हाथों से थाम कर उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा ना करती थी, उनके गले में बाहें डालकर कोई फरमाइश ना करती थी। वो उन्हें घर में दाखिल होते देखकर लपक कर उनकी तरफ नहीं आती थी, दूर खड़ी खाली निगाहों से देखती रहती थी। फिर तो हर आँख ने देखा, रामेश्वरी जब जब अपनी बेटी के साथ होते हैं, उनके अंदर इंसानों जैसी सिफात पैदा हो जाती हैं। उनके चेहरे पे कर्ब होता है, उनकी आंखों में नमी होती है। बीवी को भी औरत की बजाय अपने गम को सार अपने साथी समझने लगते हैं। अपने और बेटी के बीच फासले को मिटाते मिटाते, उसे अपना बनाने की कोशिश करते करते रामेश्वरी इस दुनिया से चले गए। इसी दूरी को मिटाते मिटाते, उसे यूं ही अपना बनाने की कोशिश करते करते गायत्री देवी इस दुनिया में जी रही थीं। गायत्री देवी ने मासी के दर्दनाक पाप को बंद करते हुए जल्दी से अपनी आंखें साफ की और अपने कमरे के दरवाजे पे खड़ी पारो को देखा। आ गया जगदीश? जी हाँ, लगाओ खाना, मैं आती हूँ। पारो मालकन की भीगी आंखें देखकर, उनका भीगा सा लहजा महसूस करके हमदर्दी की एक निगाह उन पे डालती हुई सर हिलाकर चली गई। उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो हमेशा खुद को बहुत मजबूत जाहिर करने की कोशिश करती थीं, मगर कामयाब न रहती थीं। औरत को कमज़ोर या ताकतवर उसकी औलाद बनाती है। ये उनके बख्त थे कि उनकी औलाद कमज़ोर कर देने वालों में से थी। वो अपनी जगह से उठी, वॉशरूम में जाकर मुंह धोया और वापस कमरे में आकर आईने के सामने अपना जायज़ा लिया और कमरे से बाहर निकल आई। बेटी की रोई रोई सुर्ख डोरों वाली आंखों को देखा और उसने माँ की गुलाबी होती आंखों को। दोनों का गम एक ना था, वरना मिलकर एक दूसरे के कंधे पे सर रख कर रो लेती। जगदीश महेश्वरी ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए दोनों की तरफ देखा। कौन मर गया? आसीनों को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए उसने कहा। दोनों चुप रहीं। स्टडीज़ कैसी जा रही हैं तुम्हारी? अब वो बहन की तरफ देख रहा था और उसकी खुद पे जमी निगाह हमेशा उसे गड़बड़ा देती थी। दिल तो चाहा भाव से कहते, परी से ही पूछ लें। जाहिर है कह नहीं सकती थी,
اس لیے یک لفظی جواب دیا، اچھی۔ ہم مجھے پتا چلا ہے کہ ہاسٹل کا پانی پیا نہیں جاتا تم سے۔ امر سے کہوں گا واٹر ڈسپینسر لے کر بھجوا دے گا تمہارے کمرے میں۔ انکارہ بھر کر پلیٹ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اس نے کہا، کیا جاہلوں کی طرح پلیٹ بھرتی ہے؟ اب وہ لاجونتی پہ برس رہا تھا۔ اس نے پلیٹ اتنے زوروں سے پرے کی کہ اس میں سے کڑی کے چھینٹے اور چاولوں کے کئی دانے میز پر جا پڑے۔ لاجونتی نے ایک سلگتی ہوئی نگاہ پتی پرمیشور پر ڈالی اور سب سے ہونٹ کاٹتے ہوئے دوسری پلیٹ اس کے سامنے رکھ کر اس میں ابلے چاول ڈالنے لگی۔ گایتری دیوی نے ہمدردی بھری نگاہ سے بہو کی طرف دیکھا، جس کے رخساروں کی ہڈی پہ ہلکی ہلکی سے چھائیاں نظر آنے لگی تھیں۔ 2 سال پہلے ہی جب بیاہ کر آئی تھی تو کھلتے گلاب جیسی تھی۔ سنا ہے راجیو کا باپ 100 تولہ سونا اور گاڑی دے رہا ہے بیٹی کو دہیز میں، ممی بیٹے کو کہہ رہی تھی۔ امتل سے وہاں بیٹھنا دوبھر ہوا۔ ہاں تو مہیشوری پیچھے رہیں گے کیا؟ ہم درگا کو اس سے زیادہ دیں گے۔ جگدیش نے ممی کی بڑی پریشانی کو دور کیا۔ وہ مطمئن ہو کر کھانا کھانے لگی، جبکہ اس کی بھوک مر سی گئی۔ لاجونتی بے نیاز سے بیٹھی رہی اور 2-4 نوالے لے کر اٹھ گئی۔ وہ نن سے کچھ زیادہ دلیر تھی، بیچ کھانے میں اٹھ سکتی تھی۔ تم پھر سے پری سے کانٹیکٹ میں ہو؟ اس کے اٹھ جانے کے بعد ممی نے بیٹے کو گھورا۔ اس نے ہاں میں جواب دیا، نہ ہی نہ میں۔ کولڈ ڈرنک کا گھونٹ بھرتے ہوئے ہنس دیا۔ مجھے وہ لڑکی بالکل پسند نہیں۔ ممی کو اس کی ہنسی نے کافی کچھ سمجھا دیا تھا۔ وہ بھی آپ کے بارے میں کچھ ایسے ہی خیالات رکھتی ہے۔ اس نے گلاس میز پہ رکھتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ ممی ایک پل کے لیے چپ سی ہوئی۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ اتنی ہی پسند ہے وہ لڑکی تو شادی کر لو اس سے، تب منع کر دیا۔ تب تمہیں لاجونتی کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا تھا۔ اب پھر یہ کیا قصہ شروع ہوا ہے؟ ارے ممی، کوئی عورت ایسی ہوتی ہے جس سے شادی کی جا سکتی ہے اور کوئی عورت ایسی جس سے شادی نہیں کی جا سکتی۔ بات کرتے کرتے بہن پہ نظر پڑی تو لفظ بدل ڈالے، ورنہ کہنا تو وہ یہ چاہتا تھا کہ کچھ عورتیں محض وقت گزاری کا دلکش سامان ہوتی ہیں، بیوی بننے کی اوقات نہیں ہوتی ان کی۔ درگا، جاؤ میری میڈیسنز لے آؤ میرے بیڈ روم سے۔ ممی نے اسے وہاں سے اٹھایا۔ امتل کو تو بہانا چاہیے تھا۔ دوائیں پارو کے ہاتھ پھچوا کر پھر واپس نہ آئی، جبکہ کھانے کی میز کے گرد بیٹھے ماں بیٹے میں ابھی پری پہ گفتگو جاری تھی۔ ممی کو جب سے پتہ چلا تھا رہ رہ کر لاجونتی کا خیال آتا۔ انہیں ہر حال میں بیٹے کے بہکتے قدموں کو موڑ کر اسے گھر کی طرف واپس لانا تھا۔ ایسے کیوں کر رہے ہو جگدیش؟ ممی، رام مہیشوری کی بیوی ہو کر یہ سوال؟ کچھ مزہ نہیں آیا۔ ڈیڈی کو تو اب تب رعایتیں دیتی تھیں جب وہ 2 بچوں کے باپ تھے، میرا تو ابھی کوئی بچہ بھی نہیں۔ جگدیش کسی بات کا اثر کم ہی لیتا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ تم اپنے باپ کے نقش قدم پہ ہی چلو، سمجھنے کی کوشش کرو، یہ غلط ہے جگدیش۔ ممی کی بات پہ اس سے بڑا کہکا لگایا۔ غلط صحیح کی تعریف شریف عورت سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا ممی، کیونکہ اس کے پاس کچھ غلط کرنے کی نہ آزادی ہوتی ہے نہ حق۔ اس کی لگام ذرا ڈھیلی کر کے دیکھیں، کتنا صحیح پہ قائم رہتی ہے وہ۔ جگدیش مہیشوری کے اپنے خیالات تھے، اپنے نظریات تھے، جن کو تبدیل کرنا کم از کم گایتری دیوی کو ناممکن سا لگنے لگا تھا، اور بھی ساری گفتگو بے نتیجہ رہی۔ تمہاری انجمن سے اٹھ کے دیوانے کہاں جاتے ہیں؟ جو وابستہ ہوئے تم سے وہ فسانے کہاں جاتے ہیں؟ قبلہ چودھری ہمایوں سلیمان آج بزم آرائی کے موڈ میں تھے۔ اس پہ یوں ہی دورے پڑتے تھے، ایک گانا پسند آ گیا تو سارا دن نہ صرف وہی سننا ہے بلکہ ایک ایک کو پکڑ کر سنوانا بھی ہے، اور پھر اگلا بندہ جب تک کہہ نہ دیتا کہ واہ کیا بول ہیں، واہ کیا آواز ہے، واہ کیا سر ہے، اس کی جان نہیں چھوڑنی۔ یعنی کہ جو چیز چودھری ہمایوں سلیمان کو پسند ہے اس کی تعریف سب پہ لازم ہے۔ آج شاعری کی طرف دل راغب ہوا تو دیوان کے دیوان پڑھے جا رہا تھا، اور دیوان بھی کس پہ؟ انجمن آرا پہ، اور کپڑے استری کرتی انجمن آرا کی توجہ بالکل بھی اس کی طرف نہیں تھی۔ جن دنوں اسود گھر پہ ہوتا تھا اس کا سارا دھیان اسی طرف لگا رہتا۔ وہ برآمدے میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا تھا اور سامنے پلاسٹک کی میز پہ مومنہ اس کے لیے ناشتہ لگا رہی تھی۔ وہ رات دیر سے سویا تو اٹھا بھی صبح دیر سے۔ ناشتے کا محسوس ماحول ختم ہو چکا تھا، بچے اسکول جا چکے تھے، صحن اور برآمدے میں جھاڑو پوچھا کیا جا چکا تھا، ڈسٹنگ ہو چکی تھی، اور آسیہ کی لگائی مشین آدھے کپڑے دھو چکی تھی۔ جگنوں کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں،
یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ ہمایوں کی آواز ایک دم سے پھر گونجی، وے ہمایوں، نہ پڑھ اتنے شعر انجمن پہ، اس نے اپنے آپے میں نہیں رہنا۔ ارم اس کا انجمن نامہ سن کر کہہ رہی تھی، اچھا پھر کس پہ پڑھوں شعر؟ ارم پہ؟ ارم جنت کی طرف لوگوں کا دھیان جاتا نہیں، وہ دنیا کی انجمن میں کھوئے رہتے ہیں۔ چودھری ہمایوں سلیمان کو فلاسفر بننے میں کچھ زیادہ دیر نہیں لگی۔ ارم کی طرف جس کو دھیان کرنا چاہیے وہی نہیں کرتا تو کسی اور سے کیا شکوہ؟ ارم اپنی سمجھ کے مطابق سمجھ کر غمگین ہوئی۔ سویرے سویرے سفیان کے ساتھ ہونے والی تازہ جھڑپ یاد جو آ گئی۔ اسے لگتا ہے میں کوئی یتیم مسکین لاوارث ہوں، جیسا چاہے سلوک کر لے۔ اب اتنے ظالم بھی نہیں ہیں چاچو ہمارے۔ ہمایوں ہنسا، ہاں تم نے تو اسی کی سائیڈ لینی ہے، چچا جو ہے، میں تو ٹھہری اوپری پر آئی۔ ارم مزید دکھی ہوئی۔ ہمایوں پھر ہنس دیا، رات کو ہبا کو تھپڑ مارا تمہارے اچھے چاچو نے، آدھا گھنٹہ روتی رہی بیچاری، نیند میں بھی ہچکیاں لیتی رہی۔ ارم کو اس کی غیر سنجیدگی بھا نہ رہی تھی اس وقت۔ آپ نے شکایت لگائی ہوگی، لو یہ جرم بھی میرے کھاتے لکھ دو۔ ارم نے نسیں چرا کر کہا، ویسے اس کے دماغ پہ غصہ سوار رہتا ہے، لڑنے مرنے کا تو بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ اسود کے لیے پراٹھے بنا کر باقی کا آٹا اور مکھن کا پیالہ فریج میں رکھتے ہوئے رحیمہ احمد نے تعصب سے ارم کی طرف دیکھا۔ اکیلے میں وہ اسے کئی بار سمجھا چکی تھی کہ وہ یوں ہر ایک کے سامنے سفیان کی حامیوں کا ذکر یا اس کی برائی نہ کیا کرے، اس سے میاں بیوی کا رشتہ خراب ہوتا ہے، اور یہ کام عقل دل کی بری نہ تھی مگر نادان تھی۔ مومنہ پانی۔ اسود نے ناشتہ شروع کرنے سے پہلے میز پہ سجے لوازمات پہ نظر دوڑائی۔ سب کچھ تھا، پانی نہیں تھا۔ اگر تو ہوتے یہاں چودھری صاحب تو مومنہ ڈانٹ کھا لیتی۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ کھانے کی میز پہ سب سے پہلے رکھا جانے والا اور سب سے آخر میں اٹھایا جانے والا پانی کا جگ ہونا چاہیے۔ میں لاتی ہوں۔ انجمن نے اس سے وہیں چھوڑ دی، رہنے دو تم، مومنہ دیتی ہے۔ موبائل کی اسکرین پر نظر دوڑاتے ہوئے اسود نے منع کیا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ کیا موڈ ہے اسود؟ ہمایوں انجمن نامہ چھوڑ کر باہر جانے لگا تو اس سے پوچھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ اسود نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، مجھے بنی کا ایک چکر لگا کر پھر نئے ہاریوں کے ساتھ کچھ معاملات طے کرنے ہیں۔ اچھا تم چلو، میں آتا ہوں پھپھو اور مظہر سے مل کے۔ ہاں آ جانا، مجھے ایک بات کرنی تھی تم سے۔ ہے؟ اسود نے پراٹھے کا لقمہ توڑتے ہوئے جھمبے سے اسے دیکھا۔ ارم اور رحیمہ احمد نے بھی الجھے انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں خیر ہی ہے۔ موٹر سائیکل سٹارٹ کرتے ہوئے اسے تسلی دی اور ہبا ولی کو پورے صحن کا ایک چکر لگوا کر برآمدے کے آگے اتارا۔ موٹر سائیکل گیٹ تک لے کر گیا، اتر کر سرمائی گیٹ کا بڑا سا پھاٹک کھولا، موٹر سائیکل باہر نکالی، واپس آ کر پھاٹک بند کیا اور چھوٹے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ بابر گھر پہ ہوتا تھا تو ابو، تابو اور ہمایوں کے موٹر سائیکل کی گیٹ کھولنے اور بند کرنے کی ذمہ داری اس کی ہوتی تھی، جس پہ وہ بہت چڑھتا تھا۔ امی حالہ کا فون آیا تھا، وہ بتا رہی ہیں کہ خرم پاکستان آ رہا ہے۔ اسود ناشتہ کر کے کچن کے دروازے تک آیا اور عفت جہاں کو رات آنے والے فون کے بابت آگاہ کیا۔ دوپہر کے کھانے کی تیاری کرتی فاطمہ کا دل زور سے دھڑکا۔ خیر سے آئے؟ امی بھی خوش ہوئی تھیں جان کر، کہہ رہی تھیں کہ فاطمہ کو رخصت کرنے کی تیاری کر لیں۔ فاطمہ کے چہرے پہ لالی چھلکی، بھائی سے حیا آئی تو چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ہاں انشاءاللہ، تمہارے ابو سے کہہ رہی تھی میں کہ یاسر اور فاطمہ کی شادی اکٹھے کر دیتے ہیں۔ پوچھ رہے تھے کہ تیاری کتنی ہے، میں نے کہا زیور بنا لیا ہے، کپڑے بھی بن ہی گئے ہیں، باقی برتن بستر فرنیچر تو دینا نہیں۔ فاطمہ نے کون سا پاکستان میں رہنا ہے؟ ہاں یاسر کا کمرہ ڈالنا ہے، اور شادی کے باقی اخراجات وہ تو مردوں کے کام، ہماری طرف سے ایک طرح تیاری ہی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ سوچیں گے، تم کیا کہتے ہو اسود؟ امی نے تفصیل سے بتاتے ہوئے مشورہ لیا۔ ماں سے مشورہ لیا آپ نے؟ وہ کیا کہتی ہیں؟ اسود کے نزدیک اپنی رائے سے زیادہ رحیمہ احمد کی رائے اہم تھی۔ آج بات کروں گی، امی نے سر ہلا کر کہا۔ ایک وقت تھا کہ وہ رحیمہ احمد کی اہمیت پہ چلتی تھیں، کوڑتی تھیں، مقابلے بازی پہ اتر آتی تھیں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ ان کی بے فکری کے بعد ان کی خوبصورتی سے حائف رہنے لگی، مگر اب ایسا نہیں تھا۔ وہ رحیمہ بھابھی کی اہمیت کو تسلیم کر چکی تھیں۔ دیر سے ہی
पर ये समझ भी उन्हें आ चुकी थी کہ رحیمہ بھابھی نہ ان کی دشمن ہے، نہ ہی ان کے بچوں کی، اور نہ ہی وہ ان کے شوروں کو ان سے چھیننے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ نہر کے کنارے کتار میں بھاگتی ان 6-7 گاڑیوں کو دیکھ کر گنگا کے مٹی سے بھرے پھٹے ایڑیوں والے پیروں میں 1 انچ بھی اوپر اٹھنے کی سکت نہ رہی۔ جب تک وہ گاڑیاں لال حویلی کے پہلو میں کھڑی سفید کوٹھی کے گیٹ کے باہر جا کر نظر سے غائب نہ ہوئیں، اس کے پپوٹو میں بھی اس کے پیروں کی طرح کوئی حرکت نہ ہوئی۔ جیسے ہی سفید کوٹھی کے گیٹ کے دونوں حصے پھر سے آپس میں مل کر ایک ہوئے، ننگی دارو نے اس کے بدن کو جیسے چھو لیا، اسے جھرجھری لی اور ہانپتی ہانپتی اپنے گھر کی طرف بھاگنے کی سی رفتار کے ساتھ چلنے لگی۔ بار بار کرتے ہی دانتری اور گھاس ایک طرف پھینکتے اور خود زمین پر بیٹھ کر سر دونوں ہاتھ میں تھام لیا۔ ہائے رام! اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ کی تھیو؟ کیا ہوا؟ کملا نے اس کے قریب آ کر فکر مندی سے پوچھا۔ گنگا نے ہاتھ پرے کرتے ہوئے سر اٹھا کر اس کی طرف حالی حالی نگاہوں سے دیکھا۔ جواب کوئی نہیں دیا۔ یہی نگاہیں جب گھوم کر برتن مانجتی مالا پر گئیں تو اس میں ہراس بھر گیا۔ اٹھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ مالا، جا تو اپنے مامے کے گھر جا، تلسی کو بھی لے جا۔ 14ویں سال کو چڑھتی بھرے بھرے جسم والی مالا دیچی ہاتھ سے رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ لے، یہ رکھ پیسے۔ گنگا نے گھاگھرے کے نیفے کو ذرا سا ڈھیلا کرتے ہوئے اس میں یوں انگلیاں چلائیں جیسے کبھی ساربن ڈالنے کے لیے کچھ نہ ملے تو انگلیوں کی مدد سے اسے نیفے سے آگے کیا جاتا ہے، اور نیفے میں سے 100 کے 3 مڑے توڑے نوٹ نکالے۔ موہن، او موہن! روپے مالا کی ہتھیلی پہ رکھتے ہی وہ موہن کو ڈھونڈنے چل پڑی، جو مالا اور تلسی کو دوسرے کوٹ چھوڑ کر آتا۔ مالا حیران پریشان سی وہیں کھڑی تھی، جبکہ کملا سمجھ گئی تھی گنگا کے اس قدم کی وجہ۔ وہ خود بھی پریشان ہوئی۔ گایتری دیوی نے غور سے بیٹی کو دیکھا۔ اس گھر میں داخل ہوتے ہوئے اس کا چہرہ یوں نہ دھمکتا تھا۔ یہ گھر اور اس گھر کے مکین اس کے لیے انچاہے تھے۔ وہ یہاں کبھی نہیں آنا چاہتی تھی، مگر چھٹیوں میں آنا پڑتا تھا۔ گن گن کر چھٹیاں گزارتی اور پھر واپسی کی راہ لیتی۔ جیسے جیسے اس کے جانے کے دن قریب آتے، اس کے چہرے کی دھمک دیکھنے سے تعلق رکھتی، مسرت اس کے ہر انداز سے جھلکتی، یا شاید گایتری دیوی ہی زیادہ حساس ہو گئی تھی۔ یہ کروڑ پتی عورت ایک بھیکارن تھی، خالی کاسہ لیے ہر جذبے کو حسرت سے تکا کرتی۔ اس کے کشکول میں کبھی اس کی اولاد نے محبت، توجہ جیسی کوئی چیز نہ ڈالی تھی۔ یہ جذبے جانے کہاں لٹا آتے تھے وہ؟ پھر کب آؤ گی درگا؟ وہ اس جوش کے ساتھ اسے پیکنگ کرتے دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ اسے ہاتھ روک کر ممی کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہہ دے، میرا بس چلے تو کبھی نہیں، مگر کہنا پائی، جب چھٹیاں ہوں گی۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ چھٹیاں کب ہوں گی؟ کیا ممی، مجھے کیا پتا؟ اسے بیزاری سے کہتے ہوئے سفید رنگ کا ایک جوڑا ہینگر سے نکال کر بیگ میں رکھا۔ یہ سوٹ، یہ کب لیا درگا؟ میں نے نہیں دیکھا۔ ممی نے اس سفید جوڑے کے بابت پوچھا جس کے دامن اور آستینوں پہ ہلکے گلابی رنگ کی کڑھائی تھی۔ وہ گھر لے کر تو آئی تھی، مگر پہننے کا موقع نہ آیا تھا۔ یہ سوٹ، یہ تو… وہ بھوکلا گئی۔ حفصہ نے گفٹ کیا۔ ممی نے سر ہلایا۔ انہوں نے یقین کر لیا تھا، پھر بھی اس کے ہاتھ میں کپکپاہٹ اتر آئی تھی۔ وہ خواہ میں بیگ میں رکھے کپڑوں کو ادھر ادھر کرنے لگی۔ تم نے بتایا تھا کہ وہ اپنی پڑھائی کا خرچ بھی بامشکل پورا کرتی ہے، اس لیے اس سے ایسے تحفے نہ لیا کرو جو اس پر بوجھ بنے، بلکہ ہو سکے تو اس کی مدد کرنے کی کوشش کیا کرو۔ اس نے ممی کی نصیحت پر اس بات میں سر ہلایا اور ان کے کمرے سے نکلتے ہی اطمینان بھرا سانس لیا۔ پھر اس سے مڑ کر بیڈ سے اس سوٹ کا دوپٹہ اٹھایا اور اپنے چہرے تک لے گئی۔ ماں، بے آواز کہتے ہوئے اس دوپٹے پہ اپنے لب رکھ دیے، جس میں رحیمہ احمد کی مہک تھی، جس کے ہلکے گلابی رنگ کے پھولوں میں ان کے ہاتھ کا لمس تھا، ٹانکے ٹانکے میں ان کا پیار تھا۔ اس بار اسود آیا تو اس کے لیے تحفہ لے کر آیا تھا۔ اس نے بےتابی سے اسی وقت کھول لیا۔ اسود مسکراتا رہا تھا۔ میرے پاس آج بھی وہ کپڑے، وہ جرسی، وہ جوتے پڑے ہیں جو اس رات ماں نے میرے لیے بیگ تیار کرتے ہوئے اس میں رکھے تھے، اور لون کے وہ جوڑے بھی جو انہوں نے سردی کا موسم ہونے کے باوجود بیگ میں رکھ دی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ مجھے اب لوٹ کر نہیں آنا۔ وہ خوشی کے ساتھ تحفہ دیکھتے دیکھتے اداس ہونے لگی تھی۔ بابا تو کہتے تھے تم لوٹ کر آؤ گی۔
اسود نے اسے اداسی کے بھंवर سے نکالنے کی کوشش کی، ورنہ سچ بات تو یہ تھی کہ اس چاندنی رات کی تاریک لمحے اس کے لیے بھی عذاب ماضی تھے۔ اس رات بچے سو رہے تھے، اچانک اس کی آنکھ کھلی تھی کیونکہ اس کے ابو اور امی اس کے پلنگ کے پاس کھڑے ہی باتیں کر رہے تھے۔ نیند سے جاگنے کے سبب اسے بات تو سمجھ میں نہ آئی تھی، مگر اتنا اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ وہ پریشان ہے۔ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ممی؟ کچھ نہیں، تم سو جاؤ، جواب ابو نے دیا تھا۔ امی ابو پھر اس کی چارپائی کے پاس سے ہٹ کر کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ وہ بھی اٹھ کر ان کے پیچھے آ گیا اور ایسا منظر دیکھا کہ پھر اس رات تو کیا، اگلی کئی راتوں وہ پوری نیند نہیں لے پایا۔ ماں امتل کو سینے سے لگائے ہوئے تھیں اور شاید وہ رو رہی تھیں۔ امی اور آسیہ چچی اس کے پاس کھڑی تھی۔ پھپھو فردوس بھی بھاگی بھاگی چلی آ رہی تھیں۔ وہ بھاگ کر امی کے پاس آیا۔ امی کیا ہوا؟ امی نے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کوئی جواب نہ دیا، مگر امتل کی منتیں ترلو نے جواب دے دیا تھا۔ وہ کہیں نہیں جانا چاہ رہی تھی اور ماں اسے بھیج رہی تھی۔ وہ بھاگ کر کمرے میں گیا، یاسر کو جگایا۔ امتل جا رہی ہے۔ یاسر گہری نیند میں تھا، نہیں اٹھا۔ وہ فاطمہ کی طرف بھاگا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ سب اٹھ جائیں اور جاتے ہوئے امتل کو روک لیں۔ فاطمہ اٹھ گئی تھی، مومنہ بھی اٹھ گئی تھی، مگر اسے جانے سے کوئی نہ روک پایا تھا۔ سچ؟ بابا ایسے کہتے تھے؟ اور کیا باتیں کرتے تھے وہ میری؟ امتل گلابی پھولوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ چونکا اور پھر مسکرا کر بابا کی باتیں بتانے لگا۔ اس سے بابا کی زندگی کے آخری دن، ان کی دروازے پہ جمی منتظر نگاہیں، ان کی مایوسی، سب کچھ حذف کر کے صرف آس و امید کی باتیں کی تھی۔ درگا؟ ممی اچانک کمرے میں واپس آئیں۔ وہ اس قمیص کو ہاتھوں میں لیے اس پہ بنے پھولوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے جانے کیا سوچ رہی تھی۔ وہ ٹھٹک گئیں۔ کیا ان کی بیٹی ان سے کچھ چھپا رہی تھی؟ کوئی جھوٹ بول رہی تھی؟ جی ممی۔ وہ چونکی، پھکلائی اور پھر جلدی سے قمیص کو طے کر کے بیگ میں رکھتے ہوئے دھیرے سے بولی، ہاں میں کہنا بھول گئی تھی کہ پوجا کے لیے تم بھی اچھا سا گفٹ لے لینا اپنی طرف سے، اسے اچھا لگے گا، اور راجیو کو بھی۔ ممی کو اپنے دوبارہ آنے کی وجہ یاد آئی۔ راجیو کی بہن کی شادی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کرے۔ اوکے ممی۔ ان کی توقع کے خلاف اس نے تابع داری سے سر ہلایا تو پہلے انہیں یقین ہی نہیں آیا، پھر ہلکا سا مسکرائیں۔ راجیو بھی جام شوروں میں ہی مہران یونیورسٹی میں ہوتا ہے۔ پھر امر نے بتایا کہ وہ 2-3 بار درگا سے ملنے بھی آیا ہے۔ لگتا ہے ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ گایتری دیوی اپنے ہی اندازے لگانے لگی۔ میں راتی تیری آواز سنی تھی اور دیکھتی رہ گئی کہ پھپھی نو سلام کرن آوے گا۔ میں نے رات تمہاری آواز سنی تو منتظر رہی کہ پھپھی کو سلام کرنے آؤ گے۔ دروازہ پھپھو فردوس نے کھولا تھا اور اب ایک گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھک کر چلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسود شرمندہ سا ہوا۔ میرے گوڈے گٹے کسی کم جوگے نہ رے، نہیں تے آپ ہی بچ کے تینوں ویکھن آ جاندی۔ میرے گھٹنے اور ٹخنے کسی کام کے نہیں رہے، ورنہ خود ہی بھاگ کر تجھے دیکھنے آ جاتی۔ آپ دوا لے رہی ہیں؟ اسود نے ان کے ہاتھ پکڑ کر انہیں چارپائی پہ بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ اس عمری جدوں سارے ساتھ چھٹ جاندے نے تے دوا دا ساتھ ہی رہ جاندا ہے۔ پھپھے تیرے نوں اپنی تکلیف دساں تے 5 بیماریاں ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ یاد آ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ۔ ਹੋਰ اولاد بھی ایوو جہی پیڑی کے مجالے 2 سا ماں لاگے بہ جان۔ اس عمر میں جب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو دعا کا ساتھ ہی باقی رہتا ہے۔ تمہارے پھپھا کو اپنی تکلیف بتاؤں تو اسے 50 بیماریاں اپنی یاد آ جاتی ہیں، اور اولاد بھی ایسی بری کے مجال ہے 2 گھڑی ماں کے پاس بیٹھ جائے۔ وہ پھپھو کے شکوے شکایتیں سنتا رہا۔ پھپھو کڑوے مزاج کی تھیں، اوپر سے گفتگو صرف طنزیہ، اس لیے سب ان کے پاس بیٹھنے سے اعتراض کرتے تھے اور ہمایوں بدتمیز جان بوجھ کر مزے لینے کے لیے ان کے پاس بیٹھتا تھا۔ مظہر کہاں ہے پھپھو؟ گان ڈیا ہوئے کا گیت گڈی تھے، گا رہا ہوگا گیت بیوی کے۔ پھپھو نے مظہر کے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے محسوس انداز میں کہا تو مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ اندر کمرے میں بیٹھی مہرتاب اسود کی آواز سن چکی تھی۔ آواز تو اس کی وہ دیوار پار سے رات سے سن رہی تھی اور ماں سے زیادہ بے قرار تھی اسے دیکھنے کے لیے، مگر منتظر ہی رہی کہ امی کو سلام کرنے یا مظہر اطہر سے ملنے آ جائے، اور وہ نہ آیا۔
شاید رات دیر سے پہنچا تھا اس لیے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ کتنا اچھا، کتنا منفرد سا لگتا تھا وہ، خاندان بھر کے لڑکوں سے۔ جس جگہ بیٹھتا تھا شہر سا باندھ دیتا تھا۔ اس کی صورت، اس کا لباس، اس کا انداز، اس کا لہجہ، اس کی چال، سب قاتل۔ نیر و باب میرو باہر آؤ، بھائی آیا ہے، چائے بناؤ اودے لئی۔ باہر آؤ، بھائی آیا ہے، اس کے لیے چائے بناؤ۔ امی بھی نہ، بھائی ہی بنانا تھا تو صرف رباب کو آواز دیتی۔ مہتاب بڑبڑاتی ہوئی پیچھے ہٹی، کمرے میں 2-3 چکر کاٹے، رہ نہ سکی تو آئینے میں صورت دیکھ کر لٹ سہی کی، آنکھوں کے گرد کاجل کی لکیر کھینچی، مسکرائی اور باہر آ گئی، پھر مسکرائی۔ کیسی ہو مہر؟ اس کے سلام کو جواب دیتے ہوئے اسود نے پوچھا۔ اس کا اتنا سا پوچھ لینا ہی مہتاب کے لیے کئی دن مسکانے کا بہانہ بن جاتا تھا۔ ٹھیک ہوں، اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ کالج جا رہی ہو؟ اے کلی کتھے جائے کالج؟ رباب دا بی اے دا آخری سال ہے، اودی کلاس ہوندی نہیں، ایدی بی ایس دی کلاس ہوندی ہے، پر بھرا ذمہ داری چکتے نہیں، گڈی تے پہلے ہی خراب رہندی ہے۔ سوچیا سی مومنہ بھی داخلہ لے لے گی تے دونوں بہناں نوں رکشا لوا دیاں گے، پر مومنہ تے کہندی ہے انہیں یونیورسٹی جانا ہے۔ یہ اکیلی کیسے جائے کالج؟ رباب کا بی اے کا آخری سال ہے، اس کی کلاس ہوتی نہیں، اس کی بی ایس سی کی کلاس ہوتی ہے، مگر بھائی ذمہ داری اٹھاتے نہیں، گاڑی پہلے ہی خراب رہتی ہے۔ سوچا تھا کہ میمونہ بھی داخلہ لے لے گی تو دونوں بہنوں کو رکشہ لگوا دیں گے، لیکن مومنہ تو کہتی ہے اسے یونیورسٹی جانا ہے۔ جواب پھپھو فردوس نے دیا۔ اسود نے کچھ سوچتے ہوئے رباب کے ہاتھ سے کپ لیا۔ وہ کچن میں ہی دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، جلدی سے دیور کے لیے چائے بنا لائی تھی۔ ہونے والے سسرالیوں کی خدمت کرنے میں وہ بڑی مستعد تھی۔ مومنہ لے رہی ہے یونیورسٹی میں داخلہ؟ سوال پوچھتے ہوئے مہتاب کے دل میں خواہش تھی کہ اسود منع کر دے۔ دیکھتے ہیں، اسود نے مختصر سا جواب دیا۔ جانا سی تے اسے سال چلی جاندی، سال ضائع کرن دی کی لوڑ سی؟ جانا تھا تو اسی سال چلی جاتی، سال ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھپھو فردوس کی تو ذرا سمجھ میں نہ آتی تھی اپنی یہ بھتیجی۔ پہلے تو اجازت نہیں ملی تھی ماموں سے، کہتی ہے اب امتل بھی ہے ہاسٹل میں، اب اجازت مل جائے گی اسے۔ امتل کا نام لیتے ہوئے مہتاب نے غور سے اسود کی طرف دیکھا، جانے کیا کھوجنا چاہتی تھی۔ اسود، اودا میں خوش نہیں تیرے تم؟ اسود، ویسے میں خوش نہیں تم سے۔ انہوں نے پیر کی انگلیاں دباتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں پھپھو؟ اسود نے اچنبھے سے پوچھا، حالانکہ یہ ایسی کوئی حیرانگی والی بات بھی نہیں تھی، پھپھو فردوس کم ہی کسی سے خوش ہوتی تھی۔ کی لوڑ سی مکے قصے نو پھر شروع کرن دی؟ کیا ضرورت تھی ختم ہوئے قصے کو پھر شروع کرنے کی؟ میں سمجھا نہیں پھپھو، اس ہندنی نو وے ہی لیا سی تے بھابی ریما نال کیوں ملوا دیتا؟ اس ہندو کو دیکھ ہی لیا تھا تو رحیمہ بھابی سے کیوں ملوا ڈالا؟ او، اسود اب سمجھا، پھپھو وہ ہندی نہیں امتل آہت ہے، ایک کو گل ہے، ایک ہی بات ہے۔ انہوں نے نحوت کے ساتھ ہاتھ جھٹکا۔ ایک ہی بات نہیں ہے پھپھو، جو امتل آہت ہوتی ہے وہ کبھی ہندونی نہیں ہو سکتی۔ اسود نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اسے پھپھو کی بات پسند نہیں آئی تھی اور ان دونوں ماں بیٹی کو اس کی بھول گیا کی کیتا سے انہاں ظالماں نے میرے مرتے برادے نال؟ بھول گئے کیا؟ کیا کیا تھا ان ظالموں نے میرے مرتے ہوئے بھائی کے ساتھ؟ کوئی کچھ بھی نہیں بھولا ہے پھپھو، آپ شاید بھول رہی ہیں کہ آپ کے بھائی کے لیے کیا تھی امتل۔ جانتی ہوں۔ پھپھو نے ہاتھ جھٹک کر کہا اور پھر منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ اسود نے جلدی سے چائے ختم کی اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ مظہر کو بتا دیجیے گا میں ہمایوں کے پاس ہوں، وہیں آ جائے۔ کھانا کھا کر جائیے گا۔ مہتاب جلدی سے آگے بڑھی مگر وہ رکا نہیں تھا، شائستگی کے ساتھ معذرت کر کے نکل گیا اور ڈوبتے دل کے ساتھ کمرے میں واپس آئی۔ ٹھیک ہے کہ اس نے امی کے سامنے جان بوجھ کر امتل کا نام لیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ امی اسود کو تنبیہ کریں تاکہ وہ امتل سے دور رہا کرے، مگر وہ امی کی زبان کو بھول گئی تھی جو اس لڑکی کا ذکر کرتے ہی کونین کی گولی ہو جاتی۔ اب اسے یہ فکر ستا رہی تھی کہ اسود خراب موڈ کے ساتھ ان کے گھر سے گیا ہے۔ اسود پھپھو فردوس کے گھر سے اٹھ کر اتاق میں آ گیا تھا
ابو کو سلام کرتے ہوئے نیچیروں پہ نظر ڈالی اور ہمایوں کے ساتھ دوبارہ چارپائی پر بیٹھ گیا۔ نیچیروں نے بھی بڑے اشتیاق کے ساتھ اس خوبصورت نوجوان کی طرف دیکھا جو شہری شہری سا لگتا تھا۔ چودھری صاحب کا بیٹا ہے، ایک نے دوسرے کے کان میں سرگوشی کی۔ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے؟ پرانے چہروں میں سے کوئی کان میں تعارف کروا رہا تھا۔ جس تک آواز جاتی وہ حد درجہ متاثر ہو کر اسے تکتا۔ اسود، یہ نئے ہاری ہیں، 2 ہفتے پہلے ان کا خاندان تھر سے یہاں آیا ہے، 2 بھائی اور ان کے بیوی بچے ہیں۔ چودھری صاحب نے مختصر سا تعارف کروایا۔ اسود نے سر ہلاتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، ان سے 2-4 باتیں کی اور ہمایوں کو لے کر اٹھ گیا۔ کیا ہمیں مزید ہاریوں کی ضرورت تھی؟ اسود ہمایوں سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں۔ پھر؟ تھر کے حالات تو جانتے ہو، بھوکے مر رہے ہیں لوگ، بیچارے اپنا گھر بار چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ آج مصیبت میں ہم ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو کل ہمارا ہاتھ کون پکڑے گا؟ عام سے خلیوں میں پھرنے والا یہ عام سا زمیندار باتیں ایسی کر جاتا تھا کہ سننے اور دیکھنے والا اس پہ رقص کرنے پہ مجبور ہو جاتا۔ اسود نے بھی اسے دیکھا اور بس دیکھ کر رہ گیا۔ مینیج ہو جائے گا؟ وہ یہ سوال پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیونکہ ایک ہاری مطلب اس کا پورا خاندان۔ دکان، فیکٹری، بھٹی، اکثر جگہوں پہ مالک کام پہ رکھتے ہوئے صرف تنخواہ دینے کے پابند ہوتے ہیں، جبکہ زمیندار ایک ہاری نہیں رکھتا، اس کا پورا خاندان پالتا ہے۔ 2 وقت کی روٹی، سال بھر میں سب کے لیے کم سے کم بھی عید دیوالی پہ سوٹ، بچہ بیمار ہے یا مائی پیٹ سے ہے اس کا ہسپتال لے جانا، اس کی دعا، ڈاکٹر کی فیس، مرگ پہ کفن دفن، بچے کی شادی ہے تو زیور نہیں تو کپڑے، جوتے، برتن، اس کے علاوہ شادی کے کھانے کا انتظام، سب زمیندار کی ذمہ داری۔ کبھی فصل جل جائے، سونڈیاں کھا جائیں، کیڑے لگ جائیں، ریت گر جائے، بے وقت کی برسات ہو جائے تو زمیندار کو صرف اپنے اور اپنے کنبے کی فکر نہیں ستاتی، بلکہ خود سے جڑے کئی خاندانوں کی فکر اس کی نیندیں حرام کرتی ہے۔ کسی اور کی نظر میں یہ سب نہیں آتا۔ سب کو ایک زمیندار نظر آتا ہے جو بلدار پگڑی پہنتا ہے، کئی ایکڑ مربع زمین کا مالک ہے۔ انہیں نظر آتی ہیں وہ زمینیں جو سونا چاندی اگلتی ہیں۔ زمیندار بھی اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور خوش رہتا ہے کہ اس کی عزت بنی ہوئی ہے۔ اللہ مالک ہے۔ ہمایوں نے ایسا توکل پچھلی نسلوں سے پایا تھا۔ اور وہ غلام علی اور اس کی فیملی کا کچھ پتہ چلا؟ نہیں۔ ہمایوں اداس ہوا اور پریشان بھی۔ چودھری صاحب نے غلام علی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جگیردار حاکم علی سے بات کریں گے۔ اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ 2 دن بعد غلام علی اور اس کا پورا خاندان راتوں رات غائب ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنے گھر کافی دور ڈال رکھے تھے، اس لیے ان کے جانے کا علم صبح کو ہوا۔ وہ رات کے اندھیرے میں کسی اور زمیندار کے پیر پکڑنے گئے تھے۔ چودھری صاحب نے کہہ تو دیا تھا کہ وہ حاکم علی سے بات کریں گے، لیکن اس وڈیرے کی رگ رگ کو وہ خاندان جانتا تھا۔ وہ صرف باتوں پہ ماننے والے لوگ نہ تھے، اس لیے یا ان سے جھگڑا مول لیا جاتا یا لمبی چگڑی رقم ادا کی جاتی۔ چودھری صاحب شریف لوگ تھے، وہ غریب ان کو اپنی وجہ سے مصیبت میں ڈالنا نہ چاہتے تھے، اس لیے اتنی بڑی دھرتی پہ کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈنے چل پڑے۔ بھاگا ہوا ہاری آنا بدوش ہو جاتا تھا، اس کی قسمت میں ایک جگہ ٹک کر رہنا نہیں ہوتا۔ چودھری صاحب کو جاننا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں یا انہیں اٹھوا لیا گیا ہے۔ اگر مرضی سے گئے تھے تو غم نہ تھا، اور اگر ان کے ساتھ کچھ غلط ہوا تھا تو حتی المکرور کوشش کرتے انہیں بازیاب کروانے کی۔ ایک لیلا آم کے پیڑ کے ساتھ باندھ گئے ہیں وہ۔ ہمایوں نے چودھری صاحب کو جب بتایا تھا تو ان کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی تھی۔ جاتے جاتے غلام علی نے اپنے محسنوں کا کچھ قرض ادا کرنے کی حقیر سی کوشش کی تھی۔ وہ ایسا نہ بھی کرتا تو چودھری صاحب کے خاندان سے کوئی ان کا پیچھا نہ کرتا، اور رجسٹر پہ ان کے ناموں کے صفحات میں موجود بقیہ جات پہ لکیر لگا دی جاتی۔ اتنی بڑی زمین پہ کہیں کہیں ہی صحیح، کم ہی صحیح، آٹے میں نمک کے برابر ہی صحیح، چودھری صاحب اور ہمایوں جیسے زمیندار موجود تھے۔ پچھلے زمیندار کے پاس کتنا قرضہ تھا؟ اسود نے پوچھا۔ 8,000 باپ کی بیماری پہ لیے تھے اور 2,500 اس کے مرنے پہ۔ ہمایوں کا لہجہ روند گیا۔ اسود لرز کر رہ گیا، کہ ایسا ستم وہ پہلی بار نہ دیکھ رہے تھے۔ لاکھوں تو دور کی بات، چند ہزار کے اوس انسان کی جان، اس کی عزت، اس کی پگڑی گروی رکھی ہوتی ہے۔ یہ چند ہزار تو ادا ہو جاتے ہیں، مگر اس پہ چڑھا سود
4 ہندسوں سے ہوتے ہوئے 5 میں پہنچ جاتا ہے، آخری سانس تک ساتھ چلتا ہے اور پھر اگلی نسل کی پہلی سانس کے ساتھ ہی اس کی قسمت کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے باغ میں آ گئے تھے۔ اسود نے گھوم پھر کر ہر درخت کا جائزہ لیتے ہوئے بور میں سے نظر آتی بے حد چھوٹی چھوٹی کیریوں کو دیکھا۔ اتنا جاندار آم نہیں بنے گا۔ اسود نے ہرے رنگ کی کیریوں کو باغور دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا۔ ہمایوں نے سر ہلایا۔ گوڈی بھی کی، کھاد بھی ڈالی، مگر پچھلی دفعہ کی نسبت پھل اچھا بڑھیا پھولا نہیں، پانی جو ضرورت سے کم ملا۔ ٹیوب ویل کی درخواست کا کیا ہوا؟ چکر تو لگا رہا ہوں، دیکھو۔ ہمایوں نے جواب دیا۔ ہاں بولو، کیا بات کرنی تھی؟ اسود پشت پہ ہاتھ باندھے اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ تم سے اظہار محبت کرنا تھا، گھر میں موقع ہی نہیں ملتا۔ ہمایوں نے جوائنٹ فیملی کی بہو بن کر باریک سے لہجے میں کہا تو اسود ہنس دیا۔ مومنہ یونیورسٹی جانا چاہتی ہے تو تم تابو کو راضی کرو نا۔ اسود تھوڑی دیر چپ سا ہوا۔ مومنہ کی اس خواہش سے وہ انجان نہ تھا، مگر اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ اس ضد میں وہ اپنا سائل ضائع کر ڈالے گی۔ اس دفعہ وہ اسے سمجھانے کا ارادہ لے کر آیا تھا۔ ہمارے گھر میں بیٹا بیٹی میں کبھی تفریق نہیں ہوئی، اس سلسلے میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تم بات کرو گے تو تابو مان جائیں گے۔ تم ہو نا وہاں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ واقعی ابو کا راضی کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہ تھا، اگر وہ انہیں تسلی دیتا کہ وہ ہے نا وہاں، مگر اس نے ایسا نہ کیا تھا۔ ہمایوں، میں پڑھتا ہوں، پڑھاتا بھی ہوں، اس لیے وہاں حیدرآباد میں میری زندگی کچھ اور ہے۔ مومنہ وہاں ہوگی تو میرا دھیان اس کی طرف ہی رہے گا، بس پھر اسے لانے لے جانے میں ہی لگا رہوں گا۔ ہاں تو بھائی ہو، اٹھا نا یہ ذمہ داری۔ او یار مشکل ہے، چلو دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں۔ یہ مہرتاب کی خوش فہمی تھی کہ اسود اس کی ماں کی تنبیہ کا کچھ اثر ڈلے گا۔ ڈھلتی شام میں نیا انگوری جوڑا پہن کر جب اس نے سرمائی گیٹ پار کیا تو وہ سامنے ہی بیٹھا تھا، رحیمہ مامی کے پاس۔ ویسے تو صحن میں ارم اور فاطمہ بھی بیٹھی جانے کون سی باتیں کر رہی تھیں۔ ارم کے بچے بھی وہیں کھیل رہے تھے، مگر اس کی نظروں میں وہی سب سے پہلے آیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور قدم ڈھیلے پڑے۔ مہر، جلدی آؤ جلدی۔ پورچی خانے سے نکل کر کمرے کی طرف جاتی مومنہ کی نظر اس پہ پڑی تو پرجوش ہو کر اسے پکارا۔ سب نے ایک دم نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اسود نے بھی۔ وہ ابھی کمرے میں نہ جانا چاہتی تھی، وہ صرف چودھری اسود حیدر کو دیکھتے رہنا چاہتی تھی۔ آپا کی کیسی طبیعت ہے مہر؟ ارم نے پوچھا تو وہ ان کے بڑھے ہوئے بلڈ پریشر کے بارے میں بتانے لگی۔ جوڑوں کے درد کی جو کیفیات آج تھیں وہ تو بیان ہوئی ہی، ساتھ پچھلے ہفتے کی کسی رات اچانک بڑھ جانے والے شوگر کا بھی تفصیلاً ذکر ہوا۔ وہ مرغی کا گوشت نہیں کھا پائی، جب وہ مجھے بتا رہی تھی تو وہ رو رہی تھی ماں۔ مہرتاب مومنہ کی دوسری پکار پہ برآمدے کی طرف آنے لگی تو اس کے کانوں میں اسود کے الفاظ پڑے۔ وہ کس کی بات کر رہا تھا؟ میں اپنے ہاتھ سے مرغی کا سالن بنا کر دوں گی، وہ کھائے گی۔ میری بیٹی کی زبان سے ذائقہ چھین لیا گیا، وہ واپس اس ذائقے کو محسوس کرے گی اسود، انشاءاللہ۔ رحیمہ مامی جس جوش و جذبے کے ساتھ بات کر رہی تھی وہ یقیناً امطول کا ذکر ہی تھا۔ وہ مرے ہوئے قدموں کے ساتھ فاطمہ اور مومنہ کے کمرے میں چلی آئی۔ مہر، مومنہ نے آگے بڑھ کر جوش سے اس کا ہاتھ تھاما۔ آج دو اچھی خبریں ہیں میرے پاس۔ مہرتاب بولی کچھ نہیں، سوالیہ انداز میں آبرو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ فاطمہ اور یاسر بھائی کی شادی؟ کیا؟ موضوع ہی ایسا تھا کہ وہ مزید نراش نہ رہ سکی۔ ہاں، مومنہ اسے خالہ کے فون اور گھر میں چلتی گفت و شنید اور مشوروں کے بارے میں بتانے لگی۔ مہرتاب بھی کچھ دیر کے لیے امطول کا غم بھولی۔ اور دوسری خبر سنو۔ اچھا، ابھی دوسری باقی ہے، میں سمجھی ایک فاطمہ کی شادی دوسری رباب کی۔ مہرتاب پرتجسس ہوئی۔ ارے نہیں، میں اگلے سال یونیورسٹی جا رہی ہوں۔ کیا؟ مہرتاب کے گلے میں پھندا سٹکا۔ تمہیں اجازت مل گئی؟ ملی تو نہیں مگر مل جائے گی۔ مسرت مومنہ کی آنکھوں سے جھلکتی تھی، لہجے میں بولتی تھی ایسے ہی تو چودھری ہمایوں سلیمان دیوانہ نہ تھا اس کے لیے۔ کیسے؟ ہمایوں نے کی ہے اسود بھائی سے بات، اسود بھائی راضی ہو گئے تو ابو تو مان ہی جائیں گے۔ تو تم نے ہمایوں سے کام نکلوایا؟ شرم تو نہیں آتی بیچارے کی محبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے؟ وہ جانے کیوں بھرم ہوئی تھی۔
محبت کو مارو گولی، میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، یہ میرا حق ہے۔ تمہارا سال ضائع ہو جائے گا، فرق نہیں پڑتا، مومنہ نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ مہتاب اسے دیکھ کر رہ گئی۔ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ امتل کی طرف جانے والے کئی راستے کھلنے لگے ہیں۔ اس سے کوئی اعتراض نہ ہوتا جو ندی کے دونوں کناروں کو ملانے والا پل چودھری اسود حیدر نہ ہوتا۔ وہ صدی بھی کبھی چڑھے گی کیا جب ان کے شکم اتنے بڑھنے لگیں گے کہ ان کے جسموں پہ گوشت کی تہیں چڑھ جائیں گی۔ رام کھولی نے اپنے گھر کے مردوں، بچوں، عورتوں، بھیڑوں، بکریوں، گدھوں اور کتوں پہ باری باری نظر ڈالی۔ سب کے پیٹ اپنی پشت سے یوں جڑے ہوئے تھے جیسے اندر بڑا سا ٹچ بٹن لگا ہوا ہو۔ گھٹنوں کے بل چلتے رینگتے ہوئے کشن نے اس کے پاس پہنچ کر اس کی ٹانگ پکڑی اور اس کے سہارے کھڑا ہو گیا۔ پھر اپنی فتح پر تالی جو بجائی تو گر پڑا۔ اس سے جھک کر اسے اٹھایا اور اپنے پاس چارپائی پر بٹھاتے ہوئے اس کا سرخ و سفید چہرہ دیکھا۔ یہ انقلاب کبھی آئے گا کیا کہ جلد کا جو رنگ لے کر پیدا ہوتے ہیں اسی رنگ کے ساتھ مریں بھی؟ یہ جو سفید، گندمی، گلابی، سانولے بچے ہیں کبھی یک رنگی نہ ہوں، کبھی سیاہ رنگی نہ ہوں، جیسے اس کے ماں باپ، چاچے، چاچیاں، پھوپھیاں، ماسیاں، سب کے جسموں کو بے درد وقت نے جلا جلا کر کوئلہ بنا ڈالا۔ کشن اب اس کے کندھے کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ سے اپنی قمیص چھڑائی اور اسے بٹھا کر باہر نکل آیا، جہاں منگل گدھا گاڑی میں گدھے کی غیر موجودگی کے باعث اس کے حصے کا کام انجام دیتے ہوئے گدھا گاڑی کے ہتھوں کو اپنے بازو سے کھینچ تان کر بچوں کو سیر کروا رہا تھا۔ اس نے جو شلوار پہن رکھی تھی اس کا کسی زمانے میں ضرور کوئی رنگ رہا ہوگا، مگر اس وقت اسے صرف بدرنگ ہی کہا جا سکتا تھا۔ منگل نے رامو کے پیچھے اپنے باپ کو دیکھا تو ڈر کا ہتھے چھوڑتے ہوئے بھاگا۔ اس کا باپ ہاتھ سے اسے 2-4 گالیاں دے کر واٹر پاور کر گیا۔ توازن بگڑنے کے باعث گدھا گاڑی میں سوار بچے پہلے اوپر کو اٹھے، پھر چیختے چلاتے لڑک لڑک کر نیچے آنے لگے۔ جب تک رامو نے آگے بڑھ کر ہتھوں کو تھام کر ان کی مدد کرنی چاہی، وہ گر گرا کر اٹھ بھی چکے تھے اور اب اپنے کپڑے جھاڑ رہے تھے۔ کپڑے کیا تھے، صرف لہریاں، محض چیتھڑے، وہ بھی بھاگن اور روپا کے علاوہ کسی بچے کے تن پہ پورے نہ تھے۔ وہ دن بھی کبھی طلوع ہوگا جب ہر بچے کا جسم مکمل ڈھکا ہوگا۔ ماں کو ایک جگر کے ٹکڑے کو شلوار اور دوسرے کو قمیص پہنا کر 70 پوشی نہ کرنی پڑے گی۔ جانے ایک ماں کس من کے ساتھ ایک جوڑے سے 2 تن ڈھانپتی ہوگی۔ اس کو اپنے جسم پہ موجود مکمل اور قدرے اچھی حالت میں موجود لباس بچھو بن بن کر ڈنگ مارنے لگا۔ وہ تیزی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ واٹر کے پاس اس کا ننھا کزن مٹی بھری دھتیلیاں ملائے واٹر کا پانی پی رہا تھا، گدلا پانی جس میں مینڈک پھدک کر باہر کنارے تک آیا اور پھر بچوں کے چھیڑنے پہ واپس واٹر میں چھلانگ لگا دی۔ وہ موسم بھی کبھی آئے گا جب ان کو صاف اور نتھرا ہوا پانی پینے کو ملے گا۔ ہمارے بچے بیرو اور سومنی کی طرح گیسٹرو اور ڈائریا سے نہیں مریں گے۔ اسے اپنے 2 ننھے کزن یاد آئے جو پچھلے سال اس بیماری سے چل بسے تھے۔ ان سوچوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے اس نے سامن کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ وہ اپنے گھر کے کانٹوں بھری باڑ کے پچھواڑے پہنچا تو ایک طرف ہمو اد ننگا زمین پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اسی وقت کملا کاکی بھی جھاڑی کے پیچھے سے گھاگھرا صحیح کرتی ہوئی نکلی۔ وہ سورج بھی کبھی نکلے گا جس دن ہم ایسا ایک گھر بنا پائیں جس میں ایک غسلخانہ ہو، ایک لیٹرین ہو، کسی کو کھیتوں کے اندر، کسی کو جھاڑیوں کے پیچھے نہ جانا پڑے۔ سوال بہت تھے۔ 21ویں صدی کے رام کھولی کے پاس جواب کوئی نہ تھا۔ میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے، تو میری جان ہے، تو میری آن ہے، تو میرا ایمان ہے، میں بھی پاکستان ہوں، تو بھی پاکستان ہے۔ شاباش۔ عروہ چپ ہوئی تو چودھری صاحب نے خوش ہو کر شاباشی دی۔ تابو، میں مچھردانی میں چودھری صاحب کے بازو پہ سر رکھ کر لیٹی ہبا اٹھ بیٹھی۔ جی نانی، آپ سناؤ۔ اس علاقے میں بچی کو پیار سے اکثر اماں، نانی، مونجی مٹھڑی، مونجی دھڑڑی کہہ کر بلایا جاتا تھا۔ چودھری صاحب بھی بچیوں کو یوں ہی مخاطب کرتے تھے۔ میں بھی پاکستان،
ہوں، تو بھی تابو، تو نہیں کہنا نا، آپ کہنا ہے نا۔ لہک لہک کر گاتی ہبا کو ماں اور فاطمہ باجی کے قول یاد آئے تو نغمہ وہیں رہ گیا، آداب یاد آ گئے، سب ہنس دیے۔ یہ چودھری صاحب کا گرمیوں کا روزانہ کا معمول تھا۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد فوراً مچھردانی میں چلے جاتے اور تمام بچوں کو بلا لیتے، پھر ان سے تقاریر نظمیں سنتے، جنرل نالج کے سوالات کرتے، اسکول میں ہونے والے کلاس ورک اور گھر ملنے والے کام کے بارے میں پوچھتے، اور جس بچے نے اس دن کسی ٹیسٹ میں اچھے نمبر لیے ہوتے اسے شاباشی کے ساتھ ہرچی بھی ملتی۔ بچوں کو یہ محفل بہت اچھی لگتی۔ سردیوں میں تو مغرب ادا کرتے ہی وہ ماؤں سے کہتے کہ اب بچوں کو کمرے میں لے جائیں، باہر ٹھنڈ لگ جائے گی، مچھر کاٹ لیں گے۔ بچے گرمیوں کی اس بیٹھک کا انتظار کیا کرتے۔ چلو عروہ نانی، اب اپنے گھر کا پتہ سناؤ۔ چودھری صاحب نے دوسری چارپائی پہ بیٹھے بچوں میں سے عروہ کو پھر پکارا۔ چودھری سفیان یعقوب، چودھری نگر، نصب میرواہ، تحصیل بدین، ضلع بدین۔ اس سے کھڑے ہو کر پتہ سنایا۔ شاباش تابو، میں؟ ہبا کیوں پیچھے رہتی؟ وہ لیٹی لیٹی پھر اٹھ بیٹھی۔ جی جی منجی دھلڑی۔ چوری سفیان یعقوب، چوری نگر۔ سب بچے منہ پہ ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگے تھے۔ کولر میں برف ڈالتی فاطمہ کو بھی ہنسی آ گئی۔ چوری نہیں، چودھری کہتے ہیں۔ عروہ نے استانی جی بن کر تصدیق کی۔ وہ سال ڈیڑھ سال ہبا سے بڑی ہو کر خود کو بڑا معتبر جانتی تھی۔ پیتے پیسے؟ ہبا نے چودھری صاحب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ پھر ہنس دیے۔ اسے پتا تھا کہ اچھی کارکردگی دکھانے پہ تابو پیسے بھی دیتے تھے۔ 50 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے انہوں نے بابر کو مخاطب کیا۔ اچھا بابر، ہمایوں بھائی کا موبائل نمبر بتاؤ۔ 0300۔ بابر کھڑا ہو کر ہمایوں کا موبائل نمبر بتانے لگا۔ چودھری صاحب نے مطمئن ہو کر سر ہلایا۔ یہ بھی ان کی عادت تھی کہ وہ ہر بچے کو گھر کا مکمل پتہ اور فون نمبر ضرور یاد کرواتے تھے۔ جب ہمایوں کے پاس موبائل نہ تھا تو ان کو شہر میں رہنے والی بہن یاسمین کا لینڈ لائن نمبر یاد کروایا جاتا تھا۔ ان کے لاشعور میں کئی الاحد تھی۔ اس جیسے گم ہوئے اپنوں سے بچھڑے ہوئے وہ بچے تھے جو راستہ بھٹک کر گھر نہ پہنچ پائے۔ انہیں لگتا تھا کہ ہر بچے کو کلمہ سکھانے کے بعد گھر کا مکمل پتہ اور فون نمبر اردو اور انگریزی دونوں میں یاد کروانا چاہیے، تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی بچہ راستہ بھول جائے، والدین سے بچھڑ جائے تو اپنے گھر واپس پہنچ جائے، کیونکہ بچے گم ہو جائیں تو دنیا اندھیر ہو جاتی ہے، اور اگر مل کر کھو جائیں تو بھی بڑی قیامت آتی ہے۔ انہیں اپنے بڑے بھائی کی زندگی کے آخری دن نہ بھولتے تھے۔ الاحد کی جدائی نے انہیں روک لگا دیا تھا اور اسے ایک بار دیکھنے کی حسرت لیے دنیا سے چلے گئے تھے۔ چلیں پھر؟ رفت جہاں کی آواز سے انہیں چونکایا۔ کہاں؟ چودھری صاحب بھول چکے تھے۔ لیں، میں نے کہا تو تھا آپ سے کہ آپا فردوس کی طرف جانا ہے، یاسر اور رباب کی شادی کے سلسلے میں صلاح مشورہ کرنے۔ شادی؟ بچوں کے چہرے پہ چمک آئی۔ کتنا مزہ آنے والا تھا۔ چودھری صاحب نے بچوں کی محفل برحاس کی اور بیوی کو مشورہ دیا۔ فردوس کو ہی بلا لو ادھر۔ چودھری صاحب کو ایک دفعہ مچھردانی میں جا کر نکلنا بڑا اوکھا کام لگتا تھا۔ بھائیوں کے ساتھ بات چیت، چھوٹے موٹے معاملات یہیں لیٹ کر طے کیے جاتے۔ لیں، آپ بھی کمال کرتے ہیں، ہم لڑکے والے ہیں، تاریخ طے کرنے تو ہم نے ہی جانا ہے نا؟ پتہ نہیں جی، اچھے بھلے بھائی بہن ہوتے ہیں، بچوں کے رشتے آپس میں طے کر کے لڑکے والے بن جاتے ہیں۔ چودھری صاحب بڑبڑاتے ہوئے مچھردانی سے باہر نکلے۔ بھابھی کہاں ہیں؟ انہوں نے رحیم احمد کے بابت پوچھا۔ آ رہی ہیں وہ، اور آپ بھی کپڑے تبدیل کریں، استری کر کے نالا سارپن ڈال کر غسلخانے میں لٹکائے ہیں۔ رفت جہاں نے اپنی چادر ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے خود بھی نیا لباس پہن رکھا تھا اور منہ پہ کریم لگا کر ہلکے سے رنگ کی لپسٹک بھی لگائی تھی۔ عام دنوں میں نند کی طرف جاتے ہوئے یہ تیاری نہیں ہوتی تھی، مگر آج خاص دن تھا۔ محبت ڈاڑھی بہت خراب شے ہے بابا، ڈاڑھی اور کچی عمر کی محبت، بندہ نادانی، کم عقلی اور حماقت جان کر قدم آگے بڑھا دے تو ٹھیک، ورنہ توبہ توبہ، دل کو روگی کر کے ہی دم لیتی ہے۔ پنو جو پیٹ لکھوائی کی رسم میں اس کے ساتھ نتھی کر دیا گیا تھا،
وہ اگر شہر میں پرانے استعمال شدہ کپڑوں کا گاڑھا ریڑھا لگانے کی بجائے ہیرو کا سوداگر ہوتا تو بھی اس کا کوہ نور سا دل بھلا کیسے مٹھی میں کر پاتا، وہ دل جو رامو رامو کی کافیاں گاتا پھرتا تھا۔ سچ ہے بابا، محبت ڈاڑھی خراب شے ہے، اور یہ حوراں دی اللہ رکھیو جو محبت کر بیٹھی تو بس اللہ سائیں معافی معافی۔ محبت بھی کس سے؟ رامو سے، وہ رامو جو کسی اور کے در پہ اسے خدا مانے پڑا تھا۔ اب اس نبھاگن بدنصیب کو روغن تو ہونا ہی تھا۔ سارا دن ماری ماری پھرتی، رات بھر کروٹیں لیتی، کوئی پکارتا تو آواز کان تک نہ پہنچتی، کوئی سامنے بھی ہوتا تو نظر نہ آتا۔ کان، آنکھ، دل، دماغ سب رامو کے قبضے میں چلے گئے تھے۔ پنو اچھی حالت والے کڑھائیوں والے گوٹی کنارے والے کپڑے اس کے لیے الگ نکال چھوڑتا، گھوٹ آتا تو تھیلا بھر لاتا، وہ کھول کر بھی نہ دیکھتی۔ ہاں، اس کی ماں اور بھابھی کی موج ہو جاتی۔ لگتا ہے تجھے محبت کرنی ہی نہیں آتی، میں جو تیرے پہ دل جان وارتا ہوں تجھے تو قدر ہی نہیں۔ پنو دل برداشتہ ہو کر کہا کرتا تھا، وہ دل ہی دل میں ہنسے تھی۔ ہاں، مجھے محبت کرنی ہی نہیں آتی۔ ہنستے ہنستے آنکھ کا پھیکا کنارہ صاف کرتی اور سوچتی، اس کو ناک منہ پہنچنا بھی نہیں آتا تھا جب سے وہ رامو کے پیار میں پڑ گئی تھی۔ دور شہر سے کبھی کبھار آنے والا وہ راجکمار اس کے دل پہ راج کرنے لگا تھا۔ دین دھرم بھول کے بیٹھی وہ، ماں کو خبر پڑی تو اس کی مار بھی کھا لی مگر باز نہ آئی۔ سچ ہی کہتے ہیں محبت ڈاڑھی خراب شے ہے، اور یہ حوراں دی اللہ رکھیو جو محبت کر بیٹھی تھی تو بس اللہ سائیں معافی معافی۔ کوہ نور والے فلم کا آخری سین دیکھ رہے تھے غالباً، جہاں برسوں کے بچھڑے مل رہے تھے۔ مسکراہٹیں، آنسو، بیتابی، خوشی سے بے قابو ہو کر منہ سے نکلتی چیخیں، سب کچھ تھا اس منظر میں۔ ٹریفک کانسٹیبل نے سیٹی بجا کر انہیں متوجہ کرنا چاہا مگر بیچارہ بری طرح ناکام ہوا۔ پھر اس نے خود آگے بڑھ کر بامشکل شوٹنگ رکوائی اور سب کو رستے کے بیچوں بیچ سے ہٹایا۔ وہ سب کوہ نور کی گولڈن کارنر میں آ کر بیٹھ گئے۔ امطل، تم کتنی پیاری ہو گئی ہو، فاطمہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کہنے کا سادہ ترین مطلب یہ ہے کہ امطل تم پہلے پیاری نہیں تھی۔ ہمایوں فوراً بولا تو وہ گیلی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے مسکرا دی۔ امطل، تم نے ہم سب کو پہچان لیا؟ مومنہ نے پوچھا۔ اس نے مومنہ کے سوال کا جواب اس بات میں سر ہلا کر دیا، آج یہ لوگ فاطمہ اور یاسر کی شادی کی شاپنگ کرنے حیدرآباد آئے تھے، جو کہ رباب کے ولیمے کا جوڑا بھی لینا تھا تو وہ بھی ساتھ تھی۔ اسود نے پرسوں جب اسے بتایا تو وہ تبھی سوچ بیٹھی تھی کہ ان سب سے ملنے کا، اور پرسوں شام سے آج تک اس وقت تک کا انتظار بڑا طویل تھا۔ نہیں امطل، مجھے تمہاری یادداشت پہ بھروسہ نہیں، ایک ایک کا نام بتاؤ۔ ہمایوں نے نفی میں سر ہلایا۔ بچی کی کلاس نہ لے اتنی لمبی، مجھے پہچان لے تو بس کافی۔ بھرے بھرے جسم والی پیاری سی لڑکی نے ہمایوں کے کندھے پہ ہاتھ مارا اور فیصلہ سنا کر امطل کی طرف دیکھا۔ آپ ارم بھابھی ہیں؟ ہائے میں صدقے جاؤں، وہ جی جان سے خوش ہو گئیں۔ اس کی ذہانت سے اتنا متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے چاچی، اسود نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کون کون آ رہا ہے۔ فاطمہ بھی ہمایوں کے ساتھ مل کر اسے تنگ کرنے لگی۔ اسے مسکراتے ہوئے اسود کی طرف دیکھا جو ولی کے ساتھ مگن تھا۔ تم لوگ مجھے خوش نہ ہونے دینا جی بھر کے۔ ہائے امطل، تم سے ملنے کو بڑا ہی جی چاہتا تھا۔ فاطمہ کو گھورنے کے بعد اس نے امطل کا دوسرا ہاتھ تھام لیا۔ تمہارے بھاؤ تمہیں بڑا یاد کرتے ہیں۔ ہیں؟ اس کے بھاؤ سے آپ کی ملاقات کب ہوئی؟ ہمایوں بڑا ہی سنجیدہ تھا۔ میں سیفی کی بات کر رہی ہوں، ارم نے تنک کر جواب دیا۔ امطل نے ہنستے ہوئے ولی کی طرف دیکھا، اسے گود میں لینا چاہا لیکن وہ اسود کے پاس سے انچ بھر نہ ہٹا، بس کن اکھیوں سے اس نے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اب جلدی جلدی آپ لوگوں نے جو کھانا ہے کھائیں اور شاپنگ کر لیں، واپسی پہ دیر نہیں ہونا چاہیے۔ اسود نے بڑے بھائی کا رول پلے کیا۔ کتنی شاپنگ رہتی ہے؟ امطل نے فاطمہ سے پوچھا۔ ابھی تو بہت کچھ رہتا ہے، اس نے فکر مندی سے جواب دیا۔ خاص چیز ولیمے کا سوٹ، تمہارا انتظار کر رہے تھے کہ آؤ تو مل کر پسند کریں۔ اس کے لیے خاص چیز تو ویسے اپنی شادی کا لہنگا تھا مگر سامنے بھائی بیٹھا تھا اور وہ ٹھہری مشرق کی لڑکی۔ لو جی کر لو کر،
ابھی تک یہ 4 خواتین جوڑے کے رنگ پہ متفق نہ ہو رہی تھیں، اب 5ویں شامل ہو گئی ہے، لگتا ہے ہفتے بھر کا قیام کرنا پڑے گا۔ ہمایوں نے سر پکڑا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم جاؤ اپنی شاپنگ کرو، اب ہمارے سر پہ نہ سوار ہونا۔ مومنہ تل ملائی۔ جب تک تم سے 2 سن نہیں لیتا اسے تکلیف ہی رہتی ہے۔ رباب ہنسی۔ ہمایوں نے بے اختیار اسود کی طرف دیکھا، وہ موبائل کان سے لگائے کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ ہمایوں نے دل میں شکر ادا کرتے ہوئے رباب کو گھورا اور پھر مومنہ کے حفاظ چہرے پہ نگاہ کی، ریشم گلی سے شاپنگ کیے جانے پہ جس کا موڈ خاصا خراب تھا۔ چلیں آپ لوگ یہاں کی شاپنگ مکمل کریں، ہم الرحیم سینٹر جا رہے ہیں۔ فارغ ہو کر ہمیں بتا دینا، لیکن ذرا جلدی، اگر آٹو بہان اور صدر جانا ہے تو۔ دل ادا کر کے اسود اٹھا اور انہیں ہدایات دے کر ولی کا ہاتھ تھام کر بائک سٹینڈ کی طرف چلا گیا۔ ہمایوں بھی ڈرائیور کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ پانچوں ریشم گلی میں داخل ہوئیں۔ امدل اور فاطمہ کا تو بس نہ چل رہا تھا کہ بغیر سانس لیے ایک دوسرے سے باتیں کرتی جائیں۔ بہو کے ولیمے کا جوڑا پسند کرنے کے دوران بھی وہ ایک دوسرے کے سر سے سر جوڑے بیٹھی تھیں، جبکہ مومنہ کو کسی جوڑے کا کام پسند نہ آ رہا تھا تو کسی کا رنگ۔ ارم اور رباب نے بہت دیر تک یہ تماشا دیکھا، آخر ہونے والی بہو روٹھ گئی۔ رہنے دے مامی، 2 کی باتیں ختم نہیں ہو رہی، تیسری کے نخرے، میں اپنے ولیمے پہ پچھلی عید والا سوٹ ہی پہن لوں گی۔ رباب بولی، بھلا اب ایسی معصوم بھابھی پہ کس کو پیار نہ آتا۔ وہ دونوں فوراً متوجہ ہوئیں۔ تیسری نے اپنی جی کو ذرا مارا۔ بالآخر فاطمہ کے لیے سرخ رنگ کا روسی لباس اور رباب کے لیے انگوری رنگ کا ایک لہنگا پسند کر ہی لیا گیا۔ اب مزید لمبا مرحلہ قیمت طے کرنے کا تھا۔ جتنی قیمت بتائی گئی تھی اس سے آدھی قیمت پر لانے کے لیے ارم 4 دفعہ اپنی جگہ سے اٹھی، کسی اور دکان پہ جانے کی دھمکی دیتے ہوئے لڑکیوں کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیے۔ تب کہیں جا کر اس قیمت پہ لہنگا پیک ہوئے۔ باقول ارم کے ابھی بھی مہنگے لے ڈالے۔ میمونہ کو پوری ریشم گلی کھنگال ڈالنے کے بعد بھی کوئی سوٹ پسند نہ آیا۔ میچنگ چوڑیاں، جولری اور جوتے تو بعد کی بات تھی۔ اس کو سمجھاتے، اس کو راضی کرتے، اس کو ڈانٹتے، سب نے اپنی اپنی خریداری کی۔ امدل ماں کے لیے شفون کا سفید رنگ کا ایک جوڑا لائی تھی جو اس سے کل حفصہ کے ساتھ آ کر وریثے سے لیا تھا۔ بہت خوبصورت، بہت نفیس ہے، لیکن ماں خفا ہوگی کہ اتنا مہنگا سوٹ تم نے ان کے لیے کیوں لیا؟ فاطمہ کو اس سوٹ کو ایک نظر دیکھ کر ہی اس کی قیمت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ماں کے سامنے چیزیں اور قیمتیں کوئی معنی نہیں رکھتی فاطمہ، اس سے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ ایسا تو تم کہہ رہی ہو نا، ماں تو کہیں گی احد نے انہی پیسوں سے کسی غریب کی مدد کر دی ہوتی، صدقہ کر دیا ہوتا۔ سوٹ کا کیا ہے، تن ہی ڈھانپنا ہوتا ہے، وہ تو 500,000 کے سوٹ سے بھی ڈھانپ سکتے ہیں۔ مومنہ نے سر جھٹک کر کہا۔ امدل کو ماں کے لیے لہجہ برا محسوس ہوا۔ وہ فارغ ہوئے تو 6:30 ہو چکے تھے۔ اسود ولی کے لیے شاپنگ کر چکا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ مومنہ نے ابھی تک کچھ نہیں لیا تو اسے شہر کے بہترین آؤٹلیٹس کی طرف لے آیا، جہاں سے سیاہ رنگ کا شفون کا ایک جوڑا اس کو پسند آیا۔ فاطمہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ اسے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ رباب کیا سوچے گی۔ باقی آئندہ ماں انشاءاللہ۔